बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलाना। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में हम ऐसी बात शामिल करेंगे जिसने माजी को अगर हम उठा के देखें बहुत सारे वाक़यात, बहुत तहलके मचे हैं। ऑडियो लीक्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं और आज भी एक ऑडियो लीक ही तहलका मचाने जा रही है। अब इसके क्या असरात मुरतब होंगे, आने वाला वक्त कितना टारगेटिंग होगा, कितना चैलेंजिंग होगा, इस हवाले से ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं जी गवर्नर सिंध की मुबैना ऑडियो लीक के हवाले से। उनका उस ऑडियो लीक में जो कहना है, उस ऑडियो के हवाले से जो बातें हो रही हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, उस पर मबनी गुफ्तगू को हम जो है वो जारी रखेंगे और उसी के हवाले से हमारा बुनियादी सवाल भी होगा। गवर्नर सिंध की जो मुबैना ऑडियो लीक हुई है नाज़रीन, उसमें वो कहते हैं कि कुछ मिले भी ना और हुकूमत में गए तो हशर और बुरा होने वाला है। कामरान टिसोरी का कहना था कि वो एक शख्स को गवर्नर बनवाना चाहते हैं, उस शख्स का नाम खालिद मकबूल सिद्दीकी को पता है। दूसरी जानिब MQM ज़राए का कहना है कि कामरान टिसोरी हुकूमत साजी के लिए होने वाले मुज़ाकरात पर राबता कमेटी को ब्रीफिंग दे रहे थे, जहां उन्होंने इस तरह की बातें की हैं। अब इसमें कितनी हकीकत है, कितनी नहीं है, वो तो हम ज़रूर जानेंगे। इसके साथ साथ आने वाला वक्त MQM के लिए टफ़ होगा। MQM के बगैर शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, नहीं हो सकती, इस हवाले से अपने मेहमानों की जानिब रुख करेंगे और उनसे उनका ओपिनियन लेते हैं कि ओवरऑल इस सिनेरियो को वो कैसे देखते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट फ़ारूक भट्टी साहब। सर आपको खुशामदीद कहेंगे। लॉ एक्सपर्ट अतीकुर रसूल साहब ने हमें ज्वाइन किया, सर आपको भी वेलकम करेंगे। सीनियर एनालिस्ट अस्मा वदूद भी हमारे साथ मौजूद है, मैम आपको भी खुशामदीद कहना चाहेंगे। फ़ारूक भट्टी साहब, सर इस ऑडियो लीक पर आप क्या कहेंगे? ये जो जितने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, ये दुरुस्त हैं, नहीं हैं, ओवरऑल क्या सिनेरियो डेवलप हो रहा है? देखें, जो ऑडियो लीक्स है उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि टाइमिंग ऐसी है कि इस वक्त जो है वो सिंध हुकूमत फार्म हो चुकी है, वफाक में हुकूमत जो है वो बनने जा रही है, पंजाब हुकूमत जो है वो जो है तकरीबन वह मुकम्मल हुई है, लेकिन उसमें भी अभी वज़रा के हवाले से दीगर चीज़ें जो हैं वो होनी बाकी हैं। तो इस दौरान जो है वो एक गवर्नर की जानब से जो है जो ऑडियो लीक्स आई है, इससे यकीनी तौर पर जो है वो एक चुभता हुआ सवाल है और इसका सबसे बेहतर हाल ये है कि जो MQM कह रही है कि ये मीटिंग में बात हुई है, तो उसमें बहुत आसान काम है कि मीटिंग में अगर बात है तो वो मीटिंग पूरी की यकीनी तौर पर उनके पास भी कोई ऑडियो वीडियो होगी तो वो या तो मीटिंग चला दें ताकि वो उनकी जो है ना इस बात को जस्टिफाई किया जा सके। दूसरा ये है कि उसके इसका जो है फॉरेंसिक ऑडिट जो है ना वो ख़ास तौर पर ऑडियोज़ के हवाले से वो बड़ा ज़रूरी है। माजी में भी हमने देखा कि बहुत सारी ऑडियो लीक्स आई, बहुत सारी वीडियो लीक्स आई, लेकिन उस पर जो है वो उस तरह की तहकीकात का दायरा कार जो है वो आगे ना बढ़ सका और वो सिर्फ जो है वो एक हिस्सा बन के रह गई माजी का कि जनाब ये ऑडियो लीक्स है और ये वीडियो लीक्स है। तो ये सिलसिला जो है ये इस हवाले से बड़ा ख़तरनाक है कि जो मौजूदा टेक्नोलॉजी का दौर है उसमें अगर तो ये ऑडियो लीक्स जो है वो ठीक साबित होती है कि ये गुफ्तगू उन्होंने की है, तो ये बहरहाल एक फिर चुभता हुआ सवाल है और इस हवाले से जो है वो इलेक्शन के ऊपर भी सवाल खड़े होंगे, अपोजिशन भी इस पर जो है वो बात करेगी, MQM के अंदर से आवाज़ें उठेंगी और MQM के बगैर जो हुकूमत साजी है वो तो सीधा सीधा जो छतरी फराम कर रही है पीपल्स पार्टी, तो वो पीपल्स पार्टी को तो उसका एज है इस तरह की ऑडियो लीक्स का देखना ये है कि बेनिफिट किसको मिल रहा है। बेनिफिट तो जो है वो पीपल्स पार्टी को मिल रहा है कि पीपल्स पार्टी वफाक में भी अपना जो है वो आइनी ओहदे ले रही है। पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के अंदर जो है वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर चुकी है, बलोचिस्तान के अंदर भी वो अपने जो है वो कर रही है। इसी तरह जो है वो अगर हम KPK की बात करें तो वहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि गवर्नर जो है वो हमारा होना चाहिए। तो इस सारे सिनारियों में जो बेनिफिशरीज मुझे नज़र आ रही है वो आ रही है पीपल्स पार्टी। तो MQM को बहरहाल जो है वो अपनी वजाहत जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। अगर उनके पास पूरी ऑडियो है तो वो मुकम्मल दे दें या इसका फॉरेंसिक करवाएं ताकि जो इस तरह का क्यास है वहाँ से लोग जो हैं वो निकलें। इंतखाबात के हवाले से अगर इसी तरह की ऑडियो और वीडियो फॉरेंसिक होने के बाद ये क्यास की सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ भी साथ चल रही है और इसके साथ साथ ये भी चल रही है कि जैसे कि बातें हो रही है कि कुछ लोग चाहते हैं कि गवर्नर सिंध कराची की सियासी शख्सियत हो लेकिन MQM से ना हो। देखें जी, ये मैंने पहले कहा ना कि सबसे ज़्यादा जो है वो कोशिश है वो पीपल्स पार्टी की है। पीपल्स पार्टी को जो है वो ऐसा गवर्नर चाहिए जो उनके वज़ीर आला के साथ मिलकर बात मतलब आगे चल सके और पीपल्स पार्टी इससे पहले भी अपने तफज़ात का इज़हार कर चुकी है। एक छोटी सी बात मेरे जहन में आ रही है, पीपल्स पार्टी अभी अक्सरियती जमात भी नहीं है, फिर इतनी अथॉरिटेटिव क्यों है?
دیکھیں آپ اس کو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ پاور گیمز کے اندر جو ہے وہ ایک چیزیں اس کے گرد گھومتی ہیں، وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن وہ اس پوزیشن میں آ چکی ہے کہ وہ اگر وفاق میں سے نکل جائے پی ایم ایل این کے ساتھ تو پی ایم ایل این گورنمنٹ فارم نہیں کر سکتی، اور سندھ کے اندر چونکہ وہ اکثریت لے چکے ہیں اور ان کی حکومت بن چکی ہے، لہٰذا وہ تو ون ون پوزیشن میں ہیں، اور سینٹ کے اندر بھی ظاہر ہے ان کی نمائندگی ہے، تو پیپلز پارٹی تو اپنے پتے کھیلنے کے حوالے سے اور پارلیمان کی سیاست جو ہے. سر اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اسما میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی 54 سیٹوں کے ساتھ بھی اتنی اتھارٹیٹیو پوزیشن میں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ہر جانب پیپلز پارٹی کی ہی چل رہی ہے، اور اس کا اعتراف کچھ سیاسی رہنما بھی کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ پھر پی ایم ایل این کی پوری کیمپین، ان کا سارا ون پوزیشن یا پھر ان کا اتنا جو ہے وہ کام کرنا، اتنے دعوے کرنا، وہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں کہ ہونا تو وہی ہے جو پیپلز پارٹی نے چاہنا ہے؟ دیکھیں جی، ہم جب ایک یہاں پہ بہت بڑی ٹیکنیکل مسٹیک یہ کر رہے ہیں کہ ہم مینڈیٹ کو ریکگنائز نہیں کر رہے. ہم مینڈیٹ کو ریکگنائز نہیں کریں گے، جب لوگوں کے ڈیسیجن کو ریکگنائز نہیں کریں گے تو ہم اسی طریقے سے کنگ میکرز اور پاور پاکٹس کے ہاتھوں مینوپولیٹ ہوتے رہیں گے. ہم ایسے ایک آئیڈیل سچویشن چاہ رہے ہیں جہاں پہ ہم اپنے مطابق مینڈیٹ سے منہ بھی موڑ لیں اور ہمیں ڈیموکریسی اپنی ٹرو ایسنس میں بھی ملتی ہے. یہ دونوں کام سائملٹینیسلی نہیں ہو سکتے. یا تو مینڈیٹ جہاں پہ عوام نے ووٹ ڈالا ہے اس کو ریکگنائز کیا جائے، یا پھر آپ ریڈی ہو جائیں کہ آپ کبھی ایم کیو ایم، کبھی پیپل پارٹی، کبھی پی ایم ایل این، یہ آپس میں ایک دوسرے کو مینوپولیٹ کریں. دیکھیں یہ کوئی آئیڈیالوجی کا اتحاد نہیں ہے، یہ کوئی پولیٹیکل ایک گول کے لیے کوئی اتحاد نہیں ہے، یہ کوئی ڈیموکریسی کے بقا کے لیے کوئی اتحاد نہیں ہے. یہ اپنے سیلف انٹرسٹ کو پرزرو کرنے کے لیے اتحاد کیا گیا ہے، گورنمنٹ میں آنے کے لیے. ایک مینڈیٹ جو کہ ایک اپوزیشن کے ساتھ اب ہمیں اپیرنٹلی لگتا ہے کہ ریسٹ کر رہا ہے، اس کو اپنی پاکٹ میں ڈال کے اور ایک ڈائناسٹک جیسے ڈویژن ہو رہی ہے کہ تم یہاں پنجاب تم لے لو، سندھ تم لے لو، سندھ میں اتنی سیٹیں تم لے لو، گورنرز، آپ کے اسپیکرز، ڈپٹی اسپیکرز، پریزیڈنسی تم لے لو. یہ سب کچھ صرف ایک وجہ سے ہو رہا ہے کہ جہاں پہ جمہور چاہتا ہے ہم وہاں نہیں چاہتے کہ پاور جائے. اور ڈیموکریسی میں الٹیمیٹلی پاور ریسٹ ود دا پیپل. جب آپ لوگوں کا حق ان کو، لوگوں کی چوائس ان کو ڈیلیور نہیں کریں گے تو پھر آپ اسی طریقے سے مینیپولیٹ ہوتے رہیں گے اسی نیکسس کے ساتھ. یہ نیکسس جب بھی اس کے انٹرسٹ تھریٹن ہوں گے یا اکٹھے ہو جائیں گے، اور اکٹھے ہونے کے بعد پھر یہ اسی طریقے سے سسٹم کو مینیپولیٹ کریں گے. آپ نے کہا کہ پیپل پارٹی نے ایک سٹانس اچھا یہ لیا کہ اس نے خود کو اوپن رکھا. اچھا اسما، ایک ابھی جس طرح سے ہم ذکر کر رہے تھے کہ کنفیوژن الیکشن کے بعد زیادہ مجھے لگتا ہے کہ جنریٹ ہو گئی ہے، کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ نتائج کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، اب اس کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں. یہ احتجاج ایک جانب میں، دوسری جانب حکومت سازی میں جو ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں، جب تک یہ حکومت پراپرلی فارم میں نہیں آئے گی، یہ ورکنگ سٹارٹ نہیں کرے گی، ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ معاشی بحران ختم ہوگا یا اس میں بہتری آ سکے گی؟ معاشی بحران تو صرف ایک طریقے سے حل ہو سکتا ہے کہ آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی میں، پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے جیسے پہلے ہم اگر اس سے ایک میل دور تھے نا، تو اب ہم کوسوں دور چلے گئے. اب ہم سے وی آر فار اپارٹ فرام اے پولیٹیکل سٹیبلٹی. ابھی آپ کی اپوزیشن جو 4 حلقوں کے لیے 126 دنوں تک سڑک پہ رہ سکتی ہے، آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس سچویشن میں کتنا چیلنج گورنمنٹ کے لیے کریٹ کر سکتی ہے، کیونکہ یہ بیسیکلی تو ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. They can have a political voice inside and outside the parliament. باقی آپ اس پوری اس میں اگر آپ کسی کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں نا، ایک سرپرائز لک دے سکتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں نا، ایک گرل آئیز لک جو جنریشن زی کہتی ہے، وہ ہم دے سکتے ہیں. وہ ہم صرف اسی الیکشن کمیشن کو دے سکتے ہیں.
ٹھیک ہو گیا اسما، آپ کی جانب ہم فائنل اوپینین کے لیے دوبارہ آئیں گے. عتیق الرسول صاحب، یہ آڈیو لیک کے حوالے سے جب ہم نے بات سٹارٹ کی تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ اب جیسے ہی فاروق بھٹی صاحب نے بھی کہا کہ فورنزک آڈٹ ہونا ضروری ہے، اب فورنزک آڈٹ ہو جاتا ہے، تصدیق یا تردید سامنے آ جاتی ہے. سر، اس بات کی قانونی حیثیت کیا رہ جائے گی اور کیا ہم انہی چیزوں میں گھرے رہیں گے؟ کیونکہ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ 8 فروری کی جب ہم نے بات کی تھی کہ الیکشن کا انعقاد ہو اور الیکشن کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم ہو جائے، اور جہاں تک ہمیں جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، ہمارا مین ایجنڈا تو یہ ہے کہ ہم ملک میں اکنامک اسٹیبلٹی کو پروموٹ کر سکیں، اس کے لیے کام کر سکیں. اس کی جانب تو کوئی آ ہی نہیں رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ ہما. دیکھیں، اس کے لیگل اسپیکٹس پہ بات کرنا یا اس ایکسرسائز میں جانا، میرا خیال ہے کہ یہ ایک فضول ایکسرسائز ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آڈیو لیکس ہیں یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں اور یہ خالصتاً پولیٹیکل گینز کے لیے جان بوجھ کر کی گئی ہیں. اور اس میں آپ کو ایم کیو ایم نظر آ رہی ہے. ایم کیو ایم کی ایک ہسٹری ہے، اس کی تاریخ ہے. وہ ہمیشہ جو ہے اس طرح کی حرکات کرتے رہے ہیں اور کبھی وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی وہ راضی ہو جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو ان کی موٹیویشن ہوتی ہے، جو ان کے پیچھے ایک خیال چل رہا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو شیئر ہے وہ زیادہ سے زیادہ لیا جائے. اگر آپ ابھی جو ریسنٹ جو کامران ٹیسوری صاحب کی آڈیو لیک ہے اس میں بھی آپ دیکھیں وہ یہ بات کرتے نظر آئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اگر صرف ایک وزارت کے لیے جائیں گے تو ہمیں ملے گا کیا. اگر اس کا مطلب ہے کہ انہیں 10 وزارتیں دی جائیں تو پھر انہیں باقی ساری چیزوں سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے کہ مینڈیٹ کس کا تھا، کس کا نہیں تھا، کیسے ان کو دیا گیا، کیا کیا گیا. ان کے لیے ایک چیز امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ انہیں شیئر کتنا بڑا ملے گا. تو لہٰذا اگر ہم اس پہ چلے جائیں کہ فورینزک، اگر فرض کیا ہم اس کی فورینزک کراتے ہیں، اس کی آتھینٹسٹی ہم چیک کرواتے ہیں اور کسی کو جو ہے وہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس نے یہ جان بوجھ کر یہ کیا ہے، اس کے بعد آپ کو حاصل کیا ہوگا؟ ہم اس وقت جس طرح کی سیاسی بحران سے گزر رہے ہیں، اس وقت میرا خیال یہ ہے کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، اس میں چاہے وہ پی ایم ایل این ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم ہے یا دیگر جماعتیں ہیں، انہیں جو اس وقت گورنمنٹ بنانے کے سلسلے میں جو اس رن میں شامل ہیں، انہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کو جو ہے وہ پراپر فنکشنل کیا جائے اور معاملات کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جایا جائے، تاکہ جو ایک ملک اس وقت بحرانی کیفیت کا شکار ہے اس سے نکلے، بجائے اس کے کہ یہ ان کیفیات پہ سوچیں. یہ سیاسی طور پر اپنے پرسنل اور پولیٹیکل پارٹی کے طور پر گینز کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو خالصتاً ٹارگیٹڈ، اور ان کا جو ٹائم ہے اس کی ٹائمنگ کو آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ خالصتاً یہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ گینز حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. سر، مطلب آپ اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ اگر یہ چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں ہوتی ٹائملی تو پھر ملک ایک مرتبہ پھر سیاسی بدامنی کا مرتکب ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں نا، آپ دیکھیں اس وقت ہم نے اتنی بڑی ایکسرسائز کی ہے. آپ کی ایک جو آزاد اراکین کے حوالے سے ایک طاقت موجود ہے، اس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، پی ٹی آئی جو ہے وہ ریگنگ کا الزام لگا رہی ہے. اس کے علاوہ جو ان کے آزاد اراکین ہیں ان کی ابھی کیسز جو ہے وہ کورٹس میں پینڈنگ ہے، وہ سپریم کورٹ تک جانے کا ہدیہ دے چکے ہیں. تو آپ کی جو اپوزیشن ہے وہ ان نتائج کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے. اور ایسی صورتحال میں جو لوگ اس وقت جیت کر جو پروونشل اور نیشنل اسمبلیز میں جا رہے ہیں، اگر وہ بھی اس نان سیریسنس کا مظاہرہ کریں گے تو آپ دیکھیں پھر اس ملک کا سسٹم کیسے چلے گا. آپ نے جو ہے وہ آئی ایم ایف کو پھر آگے مارچ میں، اپریل میں آپ کی اقساط جو ہے وہ ڈیو ہو رہی ہیں. آپ جو ہے وہ اگر اسٹیبلٹی نہیں لائیں گے، آپ کا اکنامک جو پہیہ ہے وہ نہیں چلے گا، تو پھر ظاہر ہے ملک اکنامکلی بھی جو ہے وہ بحران کا شکار ہوگا، سیاسی طور پر بحران کا شکار ہوگا. اور ان دونوں بحرانوں سے نکلنے کے لیے آپ کو کوئی سامنے امید کی کرن اس طرح سے نظر نہیں آ رہی. تو انہیں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ عقل کا اور شعور کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ اویلیبل ہے، اس کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہوئے سسٹم کو آگے لے کے چلیں. بالکل سر، بڑی اچھا اوپینین آپ نے شیئر کیا ہے. اس پر مزید بھی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ابھی ایک وقت ہو رہا ہے بریک کی جانب، ہم بڑھ رہے ہیں، بریک سے واپس آتے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور آج کے دوسرے ٹاپک کی جانب بڑھیں گے. عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر رپورٹ جاری کی ہے. اس رپورٹ میں جو انکشافات کیے گئے ہیں یقیناً اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. اس کے حوالے سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے، پھر اپنے مہمانوں کی جانب رخ کریں گے. موڈیز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں 8 فروری کو انتہائی متنازع انتخابات کے باعث سیاسی خطرات بلند ہو گئے ہیں. نئی مخلوط حکومت کے لیے غیر یقینی کی صورتحال برقرار رہے گی، جبکہ مشکل اصلاحات کے لیے نئی مخلوط حکومت کا انتخابی مینڈیٹ زیادہ مضبوط نہیں ہے.
فاروق بھٹی صاحب، یہ جو رپورٹ ہے اس میں جو انکشاف ہوا ہے سر کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ ایک جانب ہم معاشی چیلنجز کو ختم کرنے کی بات کریں، ان کو فیس کرنے کے لیے، ان کو کوپ اپ کرنے کے لیے پالیسیز ڈیولپمنٹ کی بات کریں، دوسری جانب ایسی باتیں، ایسے انکشافات سر کتنا مسائل کو یہ جو ہے وہ دعوت دے سکتی ہیں ایسی رپورٹس؟ دیکھیں یہ رپورٹ بنیادی طور پر جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے تمام حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور میں نے تو کئی دفعہ جو ہے یہ کہا ہے اس پروگرام میں بھی کہ میں جو کہہ رہا تھا نا کہ جی انتخابات ہو گئے اور آپ گریٹر ڈائیلاگ کی طرف جائیں، تو گریٹر ڈائیلاگ کا مطلب یہ ہے کہ تمام پارٹی جس میں اپوزیشن بھی ہے، دیکھیں اپوزیشن بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے، اپوزیشن کے بغیر آپ جو ہے وہ حکومتی امور آگے نہیں چلا سکتے۔ یہ جو پارلیمان کی سیاست کرنے والی پارٹیاں ہیں ان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے، اور اس کی دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن کو آن بورڈ ساتھ لیتے ہیں تو انٹرنیشنلی آپ کے حوالے سے جو ہے وہ اعتماد بڑھتا ہے۔ اچھا سر، آپ یہ گریٹر ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، کس سے کریں گریٹر ڈائیلاگ؟ اتحادی ہیں وہ اتحاد شو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپوزیشن والے اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جیتنے والوں کو اپنی جیت پہ ڈاؤٹ ہے، ہارنے والوں کو اپنی ڈاؤٹ ہے کہ ہم ہارے نہیں ہیں۔ یہ کیوس جب تک صورتحال بہتر نہیں کی جانب جائے گا، جب تک اس میں کوئی سموتھنس نہیں ہمیں نظر آئے گی، تب تک میرا نہیں خیال کہ گریٹر ڈائیلاگ تو بہت دور کی بات ہے، ہم ڈائیلاگ تک بھی آئیں گے۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام جو مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک سیاسی جماعت ہیں، اور سیاسی جماعت کوئی بھی ہو، آپ کہیں کہ کسی ایک سیاسی جماعت کو ہم دیوار کے ساتھ لگا دیں اور اس کے بعد ہم کہیں کہ جی ہم پارلیمان کو بھی چلا لیں گے، ہم جو ہے وہ معیشت کو بھی بہتر کر لیں گے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، جس کا آپ نے عملی نظارہ جو ہے وہ پنجاب کے اندر دیکھا کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ میں نے کہا نا کہ میاں اسلم اقبال اگر آ جاتا تو دین بھی مریم نواز نے وزیر اعلیٰ بن جانا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کو روکنے کی کوشش کی گئی، پھر وہاں کے جو احتجاج ہوا ان کو جو ہے وہ بھائی بات یہ ہے کہ کسی بھی طرح اس معاملے کو حل کرنا چاہیے، ہر چیز آپ الیکشن کمیشن پہ ڈال دیں گے۔ بات یہ ہے کہ اگر ان کی مخصوص نشستیں بنتی ہیں تو مخصوص نشستیں ان کو دے دیں۔ کیا ان کی مخصوص نشستیں دینے سے جو ہے کہ وہ حکومت کو خطرہ ہے؟ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کر جو ہے وہ وفاق میں حکومت کر رہی ہیں، پنجاب میں بھی اکثریت ان کے ساتھ ہے، تو آپ ان کو بھی تو ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے نا، یعنی وہاں ان کو جو ہے وہ مخصوص نشستیں مل جائیں، وہ بھی آپ آ کے جو ہے وہ بیٹھنے کی پوزیشن میں ہوں، عوام کی طرف سے پریشر آئے کہ جناب آپ نے مخصوص نشستیں لے لی ہیں، اب آپ اپوزیشن کے بینچز پر بیٹھیں اور عوام کی گفتگو، عوام کا پریشر، عوام کے مسائل کی بات پارلیمان کے اندر کریں۔ یہ دھاندلی، یہ ریگنگ کا شور اب بند ہو جانا چاہیے، لیکن ہم اس کو بند ہوتا نہیں دیکھ رہے۔ ابھی جی ڈی اے نے اور جماعت اسلامی اور جے یو آئی نے بھی کہہ دیا کہ ہم احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے جا رہے ہیں، اس میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں اس میں ایک جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات کے حوالے سے پہلے دن سے جو ہے وہ گلیاں اٹھ رہی تھیں، اور جو بات میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ جو بنیادی غلطی ہے وہ کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں وہ 5 بجے، بات وہیں پہ آ گئی۔ یعنی اگر یہی بات اگر 10 بجے رات کر دیتے تو میرا خیال ہے کہ اتنا شور نہ ہوتا جو نیٹ بند ہوا ہے۔ نیٹ بند ہونے سے کیا ہوا ہے کہ جو ہے وہ قیاس بڑھا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے اندر شکوک و شبہات بڑھے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا فارمز کے حوالے سے بات آئی جی کہ 45 47 باقی معاملات کے اوپر گفتگو چل رہی ہے، کورٹ کیسز چل رہے ہیں، اوپر سے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان گفتگو کر رہا ہے جی میں بھی نہیں مانتا، محمود خان اچکزئی کہہ رہا ہے میں بھی نہیں۔ تو یہ جتنے نہ ماننے والے ہیں نا، میں نے تو اس وقت کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے انہوں نے کہا جی جماعت اسلامی، یہ جماعت اسلامی کا کام نہیں ہے، یہ کام جو ہے میں براہ راست پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کام اس وقت جو کرنے کی پوزیشن میں ہے وہ آصف علی زرداری ہے۔ آصف علی زرداری جو صدر وہ کرنا چاہتے ہیں گریٹر ڈائیلاگ، بالکل وہ کرنا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہیں، پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ڈائیلاگ کی بات کرتی ہے۔ آصف زرداری سے میں یہ کہوں گا کہ آپ ذرا آگے بڑھیں اور ایک آل پارٹیز کانفرنس، اور اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن زمین آسمان کا فرق ہے پاکستان کے سینیریو میں اگر دیکھا جائے۔ اسما آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گی؟ سر کہہ رہے ہیں کہ معاشی بحران کا حل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئے گی تب آ سکتی ہے جب گریٹر ڈائیلاگ کی جانب جائیں گے، اور پیپلز پارٹی جانا چاہتی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی جانا چاہتی ہے اور جو سینیریو ڈیولپ ہوا ہے کہ جو بات پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے وہی مانی جا رہی ہے، تو پھر اب تک گریٹر ڈائیلاگ کی جانب کوئی ہم نے کیوں نہیں دیکھی کہ کوئی پیش رفت ہوتی نظر آئے؟ گریٹر ڈائیلاگ کے حوالے سے تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ گریٹر ڈائیلاگ کس کے بارے میں، کس کے ساتھ؟ آپ نے آلریڈی اپنی پولیٹیکل کینوس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے۔
ون اگینسٹ آل کی تو آپ نے فارمولا ٹیبل کر دیا ہے جو کہ ایک ڈائیورس پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. آپ اس وقت جو گریٹر پولیٹیکل ڈائلاگ لے کے چلیں گے وہ ساری فورسز تو آپ نے اکٹھی کر کے حکومت اس کی بنائی ہے جو 12 مسالے کی چارٹ اب بننے والی ہے. وہ ساری they are together and they are in the government. اور ہم پہلے ان کے 2 سال ہم نے ان کی پرفارمنس دیکھ لی ہے. we have seen them showing their full potential. انہوں نے ہمیں جو کہا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے جس کی وجہ سے ہم آئے ہیں پاور میں, وہ تو سارا کچھ ہم نے دیکھا ہے. ان کی جی ڈی پی 0.29% تھی, انڈسٹریز -29% گروتھ شو کیا, LMS -7.98%, سروسز 0.85%. تو یہ تو ایک پورا کیوس رہا ہے ہمارے پاس پچھلے 2 سال جو اس پی ڈی ایم کی حکومت نے کام کیا, اور اب ہم پی ڈی ایم 2.0 کے لیے ریڈی کر رہے ہیں پورا ایک میدان. تو اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا ٹرسٹ اس نیو سیم فارمولا نیو گیٹ اپ کے ساتھ ہم امیدیں کیوں لگا رہے ہیں. اگر آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے تو اس کے لیے آپ کو امیلگمیشن چاہیے, الائنس چاہیے اپنی عوام کی اور گورنمنٹ کی. آپ مجھے بتائیں اگر ساری پارٹیز مل کے بیٹھ بھی جائیں گی تو وہ الائنمنٹ کہاں آئے گی؟ جو فارم 45 ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے, وہ لوگوں کے ووٹ ہیں جو انہوں نے دیا ہے. بالکل ایسے ووٹ پوری مشکلات سے گزر کے دیا ہے. اٹ واز ناٹ این ایزی الیکشن. جہاں پہ یقیناً ان باتوں کو ڈسکس کرنے کا یہی مقصد ہے کہ جب تک یہ سچویشن سارٹ آؤٹ نہیں ہوگی تب تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ معاشی بحران ختم ہوگا یا اکنامک سٹیبلٹی آ سکے گی. اس پہ ایسی رپورٹس کا آنا جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں, موڈیز کی ایسی رپورٹ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاشی ترقی پر یہ بھی نیگیٹیوٹی پروموٹ کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ نیگیٹیوٹی تو یہ پروموٹ نہیں کرے گی. نیگیٹیوٹی دیکھیے, اگر ڈیٹا آ رہا ہے تو انہوں نے ڈیٹا پروڈیوس کرنا ہے. آپ کی انفارمیشن ہماری یہی ہوتی ہے نا, بیسیکلی انفارمیشن سے ڈر جاتے ہیں. انفارمیشن سے ڈرنے کی بات نہیں ہوتی. انفارمیشن ایک کیٹلسٹ ہوتی ہے آپ کی سراؤنڈنگ کا. آپ کے پاس ایک انفارمیشن آ رہی کہ یہ پرابلم اس طریقے سے جنریٹ ہوگا, اس کو پرو ایکٹیولی آپ نے کیسے ایڈریس کرنا ہے. اس سے ہم گھبرا کے بیٹھ جائیں کہ ہمارے پاس یہ ڈیٹا آ گیا ہے, اس سے کیا ہماری سچویشن پہ نیگیٹو امپیکٹ اگر آپ کبوتر کی طرح آنکھ بند بھی کر لیں گے تب بھی آئے گا. لیکن اس کی اسٹریٹجی کیا لینی ہے, اس کو ایکسپلور کیسے کرنا ہے, اس کو ریچ آؤٹ کیسے کرنا ہے اس پرابلم کا جو ہمارے پاس آ رہا ہے. ہماری یہی ٹریجڈی ہے کہ ہم پچھلے کچھ عرصوں سے ایک کیوس کے بعد دوسرے کیوس کے اندر ہم نیچرلی گلائڈ کر جاتے ہیں. ہمیں وہ کیا کہتے ہیں نا مومنٹ آف ریلیف مل ہی نہیں رہا. لائک پاسٹ 2.5 years پولیٹیکلی ہمیں وہ مومنٹ آف ریلیف ملا ہی نہیں ہے. تو یہ سچویشن ایوالو ہونی ہے, اس میں کوئی بھی ایسی انہوں نے راکٹ سائنس آپ کو نہیں دی. آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی از ہینگنگ بائی دا تھریڈ. اس وقت بھی ہمارے پاس اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایک سچویشن ایسی ایوالو ہو رہی ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں. آئی ایم ایف کا بوجھ سارا کا سارا عوام پہ آئے گا. عوام آلریڈی کرشڈ ہے. عوام تو پہلے ہی, واقعی آپ کی والی بات ہے کہ پہلے ہی اتنا کچھ فیس کر رہی ہے, مزید فیس کس طرح سے کرے گی. عتیق الرسول صاحب, اب ایسی عالمی رپورٹ جو یہ انکشاف کر رہی ہیں کہ نئی مخلوط حکومت کا جو مینڈیٹ ہے وہ زیادہ مضبوط نہیں ہے, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید نئی حکومت کا کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے. دیکھیں اس طرح کی رپورٹس آتی رہتی ہیں اور ظاہر ہے ان کے بھی اپنے معاملات ہیں. اگر آپ بلومبرگ کی رپورٹ دیکھیں تو وہ آپ کو مثبت نظر آ رہی ہے. اگر آپ موڈیز کی رپورٹ دیکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی پریشانی جو ہے وہ آپ کے سامنے آتی ہے کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پولیٹیکل جو ہے وہ ہمیں پولیٹیکلی ہم سٹیبل نہیں ہیں, اور یہ جو نیا گورنمنٹ کا مینڈیٹ آیا ہے, یہ جو پولیٹیکل پارٹیز مینڈیٹ لے کے آئی ہیں, یہ ان کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا کیونکہ یہ کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے. لیکن اگر دوسری طرف آپ بلومبرگ کی رپورٹ کے حوالے سے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے حوالے سے ڈالر بانڈ ہے اس کی جو قدر ہے وہ بڑھتی نظر آ رہی ہے.
تو اس طرح کی رپورٹ ظاہر ہے آپ کو مختلف جو اس طرح کی ایجنسیز ہیں وہ دیتی رہتی ہیں, انہیں زیادہ میرا خیال ہے کہ دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس وقت جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر جو اس وقت سسٹم ہمارے پاس, یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے, اس کو ملک کے عوام کے لیے یا قوم کے یا نیشن کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کریں. مثال کے طور پہ اگر ہم سیاسی ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں, جس طرح سے اب گرینڈ جو ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو ہمارے شاید پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہمارا جو جمہوری نظام ہے اس میں آج تک ہم یہ لا نہیں سکے کہ ہم نے جب بیٹھنا ہے گریٹر ڈائیلاگ کے لیے تو ہم نے مسائل کے حل کے لیے بیٹھنا ہے, نہ کہ کسی نے ہارنے کے لیے بیٹھنا ہے یا کسی نے جیتنے کے لیے. وہاں پر ٹو ون اور ٹو لوز والا مسئلہ نہیں ہے, وہاں پر ایسا مسئلہ ہے کہ ہم کیسے اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں, کیسے عوام کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں, کیسے اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں, کیسے پولیٹیکل سٹیبلٹی کو بہتر کر سکتے ہیں. اور جو اس طرح کی رپورٹس ہیں آپ کے پتہ ہے کہ گاہے بگاہے ہر سال جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی ایجنسی دیتی رہتی ہے رپورٹ. ہاں یہ ایک بات ہے کہ اس طرح کی رپورٹس کو ہم تھوڑا سا اس سینس میں لیں کہ ہم اس میں سے جو ہمیں پازیٹیو اسپیکٹس ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہمیں کہاں کہاں بہتری کرنے کی ضرورت ہے ہماری ریاست کو اور ہمارے اداروں کو اور ہماری گورنمنٹ کو, اس کو لیں اور بہتری کی طرف اقدامات کریں. اچھا, جیسے سیاسی خطرات بلند ہونے کی بات کر رہے ہیں, معاشی جو ہے وہ بھی حالات بدتری کی طرف جا رہے ہیں, تو سر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نگران حکومت بھی جاتے جاتے جو فیصلے کر رہی ہے, بجلی مہنگی, گیس مہنگی, سر یہ آنے والا وقت کتنا مہنگائی کا طوفان ہے, کتنی مہنگائی کے طوفان کو دعوت دے رہا ہے؟ بھٹی صاحب میں آپ سے کنٹینیو کرنا چاہوں گی. سر جی بالکل, اس میں آپ ایک دیکھیں کہ جو گیس کے بل ہیں ان میں اضافہ ہو گیا ہے, بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوا ہے, اور ابھی جو ہے وہ گندم آپ کی جو ہے وہ آئی نہیں ہے مارکیٹ میں, اور یہ آپ سمجھیں کہ 7,000 تک جو ہے وہ فی من یہ چلی جائے گی. اب مجھے بتائیں کہ جو ایک عام آدمی ہے جس کا جو مطلب جس کو روٹی کا تھا کہ روٹی تو مل رہی ہے, اب آپ اس سے آپ روٹی بھی چھیننے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں اتنے زیادہ ٹیکسز اور اتنا زیادہ عوام پہ جو بوجھ ہے, اور دوسری طرف جو آپ کے انتخابات ہیں اس میں آپ نے کروڑوں روپے جو ہے نہیں بلکہ اربوں روپے آپ نے لگا دیے ایک ایک کینڈیڈیٹس کو. دیکھیں سوائے ایک پارٹی کے جن کے وہ کینڈیڈیٹس ہی نہیں نکل سکے, باقیوں نے تو پوری طرح جو ہے وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ بہایا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام جو ہے وہ دیکھ رہی ہے, جس میں مڈل کلاس تو انہوں نے فارغ کر دیا, وہ آگے بالکل غربت کی لکیر کے نیچے, اور لوئر مڈل کلاس میں جا کے وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کھینچ کے جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. یعنی آپ نے خون تو پہلے ہی نچوڑ لیا, آپ عوام کا گودا بھی نچوڑنا چاہتے ہیں, آپ عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے, عوام کی مشکلات میں اضافہ کرنے کے لیے یہ ساری اشرافیہ جو ہے یہ متفق ہے. سر وہ جو امیدیں تھیں کہ مہنگائی سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے, مہنگائی کو کم کرنے کے لیے میں پھر اگین یہ کہوں گا, مہنگائی کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ نے یہ سوچنا ہوگا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے جو لوٹ مار کی ہے, جو ہم نے اربوں روپے کے بہر لے کر گئے ہیں, ان کو واپس لے کر آئیں. بغیر ٹرانسپیرنسی کے مہنگائی جو ہے وہ کم نہیں ہوگی. آپ قرضے اور لے لیں, قرضے لینے کے بعد پھر پیسہ جو ہے وہ باہر چلا جائے گا. یہاں تو حالت یہ ہے کہ جناب آپ کے جو ہے وہ سرکاری بابو, آپ ان کے اکاؤنٹس دیکھیں, ان کے دیکھیں جناب ڈالرز کی مد میں پیسے پڑے ہوئے ہیں. وہ پیسے جب تک آپ نہیں لے کر آتے مہنگائی کیسے کم ہوگی؟ آپ کا کیا خیال ہے 40 گاڑیوں کے پروٹوکول میں آپ کا سی ایم آپ کا پی ایم چلے گا تو یہ غریب ملک افورڈ کر سکتا ہے جہاں لوگوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے, جہاں ایک آپ ایک کا لباس جو ہے وہ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کا لباس جب لوگ دیکھتے ہیں, یقین جانے پاکستان کی عوام جب دیکھتی ہے کہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے یہ لوٹ مار کر کے یہ اربوں روپے اکٹھا کر کے یہ کروزرز پہ جو جاتے ہیں, تو ان کے اندر جو غصہ ہے نا وہ بڑھ رہا ہے. خدا کے لیے میں تمام سٹیک ہولڈرز کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی سیاست بھی رہے گی, ادھر سارا کچھ رہے گا, آپ اس 25 کروڑ عوام پر رحم کریں. لوگوں کو ریلیف نہ دیا گیا, میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, تو پھر ان کی حالت وہی ہوگی کہ لوگ جو ہیں پھر جسے وہ کہتے ہیں کہ ہم بھوک سے مرنے کی بجائے ہم ان کے گلے, یہ نہ ہو کہ ان کی گاڑیاں جو ہیں ان کے اوپر لوگ چڑھ دوڑیں. رحم کریں اس دھرتی ماں کی اوپر. اور میں آپ کو آخر میں ایک بات ضرور یہ کہوں گا کہ جناب بہت ہو گئی ہے, ایمانداری کی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ دھرتی جو ہماری ماں ہے
وہ زخموں سے چور ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میرے اوپر مرہم رکھیں۔ اور میں اس اشرافیہ سے یہ کہوں گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ سارا کچھ ہم نچوڑ کے اور گرا کے ہم بچ جائیں گے، بچے آپ کے بھی نیچے آئیں گے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں اس پروگرام میں بچے آپ کے بھی نیچے آئیں گے، بچ کے آپ بھی نہیں جا سکیں گے، نشان عبرت آپ بھی بنیں گے۔ ڈر ہی نہیں ہے نا ابھی تو جن کے بچے آ رہے ہیں جو مفلسی کی زندگی گزارے ہیں عتیق صاحب، ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ آنے والا وقت کتنا چیلنجنگ ہو سکتا ہے۔ اب نگران حکومت جو فیصلے کر کے جا رہی ہے سر، اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مہنگائی کا طوفان کبھی تھم سکے گا؟ دیکھیں، اگر تو ہمارے سیاستدان جو ہے وہ اس بات پر بیٹھ گئے کہ ہم نے واقعی صحیح معنوں میں اس وقت جو ہماری عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے مہنگائی اور غربت اور جو ارشائے خور و نوش ان تک پہنچانے کا، اس کو ہم حل کرنے کے لیے بیٹھیں۔ جب تک وہ بیٹھیں گے نہیں، ڈائیلاگ نہیں کریں گے اور اس کے لیے لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنائیں گے، تب تک یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر یہ اسی طرح آڈیو لیکس میں اور ذاتی مفادات کو لے کر اگر چلتے رہیں گے، کسی کو گورنرشپ چاہیے، کسی کو منسٹری چاہیے، کسی کو اسپیکرشپ چاہیے، کسی کو پرائم منسٹرشپ چاہیے، اگر یہ انہی جھگڑوں میں پڑے رہیں گے، پھر تو میرا نہیں خیال کہ کوئی حل اس کا نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ لیں کہ ہم ایک طرح سے بیٹھ کے سیاسی استحکام، معاشی استحکام اور اس کے لیے جو پالیسی فوری طور پر بنا کر اس پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے، اس کو یہ طے کر لیں اور اپنا مشن بنا لیں، تو پھر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر جس طرح سے کولیشن جماعتوں میں یہ چیز ایک بدرجہ اتم موجود ہے کہ صرف اپنے ذاتی مفاد کو دیکھنا ہے، اپنی جیبوں کو بھرنا ہے، تو پھر مجھے نہیں نظر آ رہا کہ صورتحال بہتر ہوگی۔ ایک چیز ہے کہ اگر سیاسی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس ڈیموکریٹک پروسیس کو، ڈیموکریٹک سسٹم کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے اور اس کو ہم نے چلانا ہے آگے اور اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے، عوام تک کھانا جو ہے وہ ہم نے روٹی پہنچانی ہے، تو پھر یہ بیٹھیں گے۔ اگر یہ نہیں بیٹھیں گے تو ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں رہے گا، یہ بھی آپ کو خالی ہاتھ نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہو گیا عتیق صاحب، آپ نے اپنا اوپینین شیئر کر دیا۔ اسما، آپ کو کیا لگتا ہے کوئی سلوشن آپ کی نظر میں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت سازی کی خانہ جنگی اب تک ختم ہونے میں نہیں آ رہی، یہ کیسے ختم ہوگی اور کب ہوگی؟ دیکھیں جی، بہت اچھے پوائنٹس انڈر دیا۔ میں اس میں چاہوں گی سر کی کنٹینیوٹی میں کہ عوام سے آپ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ آپ کا بوجھ ڈھوئے، آپ کو پرووائڈ کرے، آپ کی حوالے میں سے کاٹ کے آپ کو ٹیکس دے، آپ پہ جو بھی آپ کی انکمپیٹنسیز ہوں، آپ کی مس مینجمنٹ ہو، اس کا بوجھ بھی اٹھائے۔ جب آپ کو ٹائم اینڈ اگین 23 دفعہ IMF کے پاس جانا پڑے ایز این ITC، اس کو کہا جاتا ہے اکانومیز کا، ہم وہاں کے پرماننٹ ریزیڈنٹ بن جائیں تب بھی عوام اٹھائے۔ لیکن جب عوام اپنی پسند کا حکمران منتخب کرے تو ہم اس سے وہ رائٹ چھین کے اور ہم اسے ایک لالی پاپ پکڑا دیں، اور پھر ہم یہ امید کریں کہ یہ جو نئی گورنمنٹ جو کہ ایک 12 مسالے کی چارٹ وداؤٹ مینڈیٹ، وداؤٹ پیپل سپورٹ آ رہی ہے، یہ کھانا پرووائڈ کرے اور فیسلٹیز پرووائڈ کرے عوام۔ انہیں کھانا فیسلٹیز نہیں چاہیے، انہیں اپنا ڈیموکریٹک رائٹ چاہیے۔ جب عوام کو ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ملے گا نا، عوام کو جب امپاورمنٹ ملے گی، عوام کو جب یہ اشرافیہ جواب دہ ہوگا، اس وقت آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی آئی۔ ٹھیک ہو گیا اسما، آپ نے اپنا اوپینین شیئر کر دیا۔ اپنے ان مہمانوں کا ناظرین ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا۔ بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، پولیو کیمپین کے حوالے سے خصوصی ڈسکشن کرتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ اور جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ واپس آ کے ہم پولیو کیمپین کے حوالے سے خصوصی ڈسکشن کریں گے۔ پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے رواں سال کی دوسری ملک گیر پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ 7 روزہ پولیو مہم 3 مارچ تک جاری رہے گی۔ آپ کو بتائیں کہ مہم میں پنجاب، سندھ اور بلوچستان سمیت آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد کے مختلف اضلاع میں 5 سال تک کی عمر کے 38 ملین سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے بتایا جا رہا ہے کہ پلائے جائیں گے۔ پولیو وائرس نے ہمارے بچوں کو آلریڈی بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اگر ہم گزشتہ وقت کی بات کریں، ہمیں اب اس کا خاتمہ یقینی بنانا ہے، اور اس کے لیے ہم والدین سے یہ اپیل کریں گے کہ وہ احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر عمر بھر کی معذوری سے بچائیں، کیونکہ
फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। इस हवाले से डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर नासिर राना साहब हैं। सर, आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो सर मैं आपसे इस वैक्सीनेशन कैंपेन के हवाले से ही बात करूंगी। ये कैंपेन कितनी अहम है और 3 मार्च तक ये जारी रहेगी, तो वालिदैन को आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे सर? आजकल जी पोलियो कैंपेन चलाई जा रही है सारे पाकिस्तान में। एक तो बहुत सारे पेरेंट्स का ये सवाल होता है कि जी पोलियो कैंपेन क्यों चलाई जा रही है जबकि रूटीन वैक्सीनेशन दी जाती है। उसमें इसका जवाब ये है कि देखें, रूटीन इम्यूनाइजेशन जब होती है, कई बच्चों की डिफरेंट एज ग्रुप्स में चल रही होती है। कोई बच्चा 2 महीने का, 6 महीने का, साल का, 2 साल का, उसमें कभी किसी को किस वक्त हुई है, कभी किसी को किसी वक्त हुई है, किसी का क़ुव्वत मुदाफ़ियत का लेवल कोई है, किसी का डिफरेंट है। चूँकि पोलियो सारी दुनिया से ख़त्म हो चुका हुआ है, इस वजह से एट ए गिवन टाइम पोलियो कैंपेन चलाई जाती है पूरे इलाके में 5 साल से नीचे बच्चों में, ताकि एट गिवन वन टाइम आप सारों को इकट्ठे पोलियो ड्रॉप्स पिलाएं, और ताकि अगर किसी जगह वायरस जो है सर्कुलेट कर रहा है पानी में, किसी जगह पे पीने के पानी में, गंदे पानी में, किसी की बॉडी में, तो उसका साइकिल ब्रेक हो जाए, इसलिए पोलियो कैंपेन चलाई जाती है। एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है जो पेरेंट्स अक्सर पूछते हैं कि क्या ये पोलियो कैंपेन में सारे बच्चों को कतरे पिलाना ज़रूरी है, क्योंकि हमने तो रूटीन में इम्यूनाइजेशंस कराई है बच्चों की। उसमें उसके लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि पोलियो जो रूटीन की इम्यूनाइजेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ ये याद रहे, ठीक है, उसमें भी 5 दफ़ा वैक्सीनेशन की जाती है, लेकिन मसला ये होता है कि अगर किसी में कोई डेफिशिएंसी रह गई है तो वो इम्यूनाइजेशन डे या जिसको हम पोलियो डे कहते हैं उस पे पिला के आप उसको कैचअप ग्रोथ कर लें। ये बिल्कुल ऐसी है, कोई कहता है कि जी मैं पूरा साल बच्चों को क्लास पढ़ाई है तो आखिर में 1 हफ़्ता या 2 हफ्ते या महीना एक प्रिपरेशन कोर्स कराना है, एग्ज़ाम की तैयारी करानी क्या ज़रूरी है? तो वो तैयारी इसीलिए ज़रूरी होती है कि उसमें जो चीज़ें रह जाती हैं, जो डेफिशिएंसीज़ होती हैं, वो इसमें पूरी हो जाती हैं। आम तौर पे एक और चीज़ जो कॉमनली पेरेंट्स पूछते हैं वो ये है, वो कहते हैं कि जी शायद ये पोलियो ड्रॉप्स में कोई नुकसान तो नहीं है किसी किस्म का, या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। देखें, जो वैक्सीनेशन है ना, उन लोगों को शायद फीलिंग इसलिए आती है कि अगर आज से आप समझ लें कि 40-50 साल पहले ये यूरोप के बहुत सारे मुल्कों में भी, दुनिया के सारे मुल्कों में इसकी तादाद लाखों के नंबर थे जो केसेस होते थे पोलियो के, और हज़ारों की तादाद में डेथ्स होती थी। उन सारे मुल्कों ने पोलियो की वैक्सीनेशन के साथ आहिस्ता आहिस्ता पहले केसेस को, पहले डेथ्स कम हुई हैं, कम होते होते आलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं, फिर केसेस कम हुए हैं, कम होते होते आलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ तक कि अब दुनिया के, अगर आप समझें कि जो WHO के मेंबर ममालिक हैं जिनकी तादाद 180-90 की रेंज में है, उनमें से 2 कंट्री सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ऐसे रह गए हैं कि जहाँ पे अभी तक हमारे यहाँ पे पोलियो ख़त्म नहीं हुआ, बाकी सारे मुल्कों ने इसको ख़त्म कर लिया। अच्छा, इस सिलसिले में एक कॉमनली आम तौर पे पेरेंट्स का ये ख्याल होता है, वो कहते हैं कि जी फिर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान क्यों रह गए हैं, बाकी मुल्कों में क्यों ख़त्म हो गए। अब उसमें ये देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से कैंपेन चलाता है, बहुत बड़ी एफ़र्ट करता है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसमें सारे इदारे इन्वॉल्व होते हैं, हेल्थ वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं, पोलियो वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं, फिर बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है इदारों का, मुल्क का, स्टेट का, इवन एजेंसीज़ का। उसमें ये होता है कि पाकिस्तान सारे बच्चों को पिला देता है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर बहुत बड़ा है और वहाँ से फ्रीक्वेंट माइग्रेशन होती है, डेली की तादाद में हज़ारों लोग माइग्रेट करते हैं। उसमें होता है कि जो हज़ारों में अगर चंद 100 फिर लोग इधर आ जाते हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं या जो कैरियर हैं पोलियो के, उसकी वजह से फिर वो पाकिस्तान में जब आते हैं तो फिर एक केस एक भी जगह पे उसकी वजह से किसी पानी में इसका वायरस पाया जाता है, तो दुनिया कहती है कि नहीं जी अभी आपके मुल्क से पोलियो ख़त्म नहीं हुआ। यानी पाकिस्तान को शायद इतना बड़ा इशू ना होता अगर हमारा बॉर्डर वो बिल्कुल टोटली सील्ड होता, या अफ़गानिस्तान में भी 100% पोलियो कैंपेन कामयाबी से चलाई जाती और वहाँ पे अगर ख़त्म हो जाता तो फिर था। एक चीज़ और है, लोग कहते हैं जी चूँकि हमने तो पोलियो होता नहीं देखा, तो पोलियो का नुकसान भी है कि नहीं। याद रहे लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए कि ये जो बीमारियां हैं ना, इन सारी जिनसे वैक्सीन जिनकी की जाती है, उनकी की इसलिए जाती है कि अगर इनकी वैक्सीन ना की जाए तो फिर ये फैलती हैं लाखों की तादाद में और डेथ्स होती हैं हज़ारों की तादाद में। पोलियो भी एक ऐसी बीमारी है कि जब इसमें किसी को लग जाता है तो 2-3 दिन के अंदर अंदर फालिज हो जाता है, चलना फिरना मजूरी आ जाती है, किसी एक टांग की, दोनों टांगों की, बाजू की, एक की, दूसरे की, किसी की भी आ सकती है। अगर सीवियर किस्म का हो तो डेथ भी हो सकती है। अच्छा, जो इसका फालज होता है वो फालज बाकी जो बीमारियां हैं उससे थोड़ा सा फ़र्क होता है। इसका जो फालज है, न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं, तो ये परमानेंट डैमेज होता है, ये सारी उम्र के लिए ताहयात डिसेबिलिटी आ जाती है।
اب اگر کسی کی دیکھیں کوئی بچہ ہے یا بڑا ہے کوئی کھیلتے ہوئے ایکسیڈنٹ میں کوئی ٹانگ ٹوٹتی ہے, کوئی زخم لگتا ہے, وہ ٹانگ ٹوٹے گی, آپ اس کا علاج کریں گے 2-4 مہینوں میں 6 مہینوں میں چلنا شروع کر دے گا. لیکن اگر 2 سال کے بچے کو پولیو ہو گیا, وہ ایک ٹانگ سے یا دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گیا, تو وہ تمام عمر معذور رہے گا. اس چیز کے بارے میں اگر کسی کو کوئی دیکھنا ہو تو آج سے 50-60 سال پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس نے, امریکہ نے اس کے لیے باقاعدہ, جب لوگوں کو سانس نہیں آتا تھا اس وقت وینٹیلیٹر نہیں ہوتے تھے, اس وقت اس کو کہتے تھے مشینیں, انہوں نے بڑے بڑے ڈبے ہوتے تھے آئرن لنگز ان کو کہتے تھے, ان میں ڈال دیتے تھے اپنے بچوں کو تاکہ اس کے پریشر دے کے سانس دلوا سکیں. ابھی بھی نیٹ پہ تصویریں اویلیبل ہیں آئرن لنگز کی, جس میں انہوں نے ایک بڑے بڑے کمروں میں 40-40, 50, 60 اس طرح کے وہ ڈبے رکھے ہوئے جس میں ان کے بچوں کو انہوں نے ڈالا ہوا کہ وہ سانس آ سکے. لیکن انہوں نے تیزی سے ترقی کی اور ختم ہو گیا کام. اب ختم کیسے ہوا دیکھیں, 1988 میں ورلڈ ہیلتھ اسمبلی نے کہا کہ یہ پولیو ایک ایسی بیماری ہے جو ختم ہو سکتی ہے, کیونکہ بہت ساری ایسی اور بیماریاں جو مکمل طور پہ ختم نہیں ہو سکتی, جیسے کالی کھانسی, خناق, تشنج, یہ ایسی بیماریاں ختم نہیں ہو سکتی, کم ہو سکتی ہیں, کنٹرول ہو سکتی ہیں. جیسے ایک پہلے تھی اسمال پاکس, لوگوں کو اگر یاد ہو کسی کو, تو اسمال پاکس بھی ایسی بیماری تھی, ختم ہو سکتی تھی کیونکہ اس میں وہ صرف انسانوں میں رہتی تھی, ریزروائر صرف ہیومن بینگز تھے, تو انسانوں کو ویکسینیٹ کیا وہ بیماری ختم ہو گئی. اس طرح پولیو بھی ایک ایسا وائرس ہے جس کا ریزروائر ہیومن بینگ ہے. اگر ہم انسانوں کو ویکسینیٹ کر دیں تو یہ آگے سے ٹرانسفر نہیں ہوگا, جب ٹرانسفر نہیں ہوگا تو ختم ہو جائے گا. جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا 1988 میں جب ورلڈ ہیلتھ اسمبلی نے کہا کہ جی پولیو کو ختم کیا جائے, تو بہت سارے ملکوں نے, آپ سمجھ لیں کہ 10-15 سالوں کے اندر جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں کیس ہوتے تھے وہاں 0 ہو گئے کیس. کس لیے کہ گورنمنٹ نے ایفرٹ کی, لوگوں نے گورنمنٹ کی ایفرٹ کو, ان کو پازیٹیو رسپانس دیا, انہوں نے کوآپریٹ کیا, جہاں انہوں نے جب کہا کہ ویکسین کرائیے لوگوں نے کروائی. تیسری چیز یہ ہے کہ ابھی بھی دیکھیں ساری دنیا میں بڑی سختی ہے ویکسینیشن کی. جو بچے لوگوں کو پتہ ہوگا یا جو اب 10-15 سال 18 سال 20 سال کی عمر میں جا کے یورپ میں کینیڈا میں ایڈمیشنز لینے کے لیے جاتے ہیں, تو جب تک ان کے پاس ویکسینیشن کارڈ نہ ہو تو وہ کوئی یونیورسٹی ان کو ایڈمیشن نہیں دیتی. یعنی جو پیدائش پہ ٹیکہ لگا ہے, لوگ پھر پاکستان آتے ہیں کہ جی 25 سال پہلے مجھے ٹیکہ لگا تھا یونین کونسل سے فلاں سے, اس کا ریکارڈ چاہیے. کیونکہ اگر یہی اس طرح کی سختی ہیں, اس طرح کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہمارے کنٹری میں بھی تھوڑے سے سخت ہوں کہ کسی کو داخلہ نہیں ملے گا, کسی کو نوکری نہیں ملے گی, تو لوگ اس کو بھی شروع کر دیں گے. ایک اور اس میں مثال ہے, دیکھیں کووڈ میں بھی ایسے ہوا تھا, لوگ کہتے تھے جی کووڈ کی ویکسین ہم نے نہیں کرانی, بڑی مسئلے ہیں, پرابلمز ہیں. پھر جب دنیا نے پابندیاں لگائی ہیں تو لوگوں نے کووڈ کی ویکسین کرا لی ہے. تو اس میں اب دیکھیں گورنمنٹ کافی ایفرٹ کرتی ہے. اب جو باقی رول ہے نا وہ ہے ہمارا لوگوں کا, اس میں میڈیا بھی شامل ہے, میڈیا بھی اس کو ہائی لائٹ کرے, اس کی امپورٹنس کو بتائیں کہ جی ایک چیز ہے گورنمنٹ ایفرٹ کر رہی ہے. پھر علماء حضرات بھی اس کو بتائیں, ٹیچرز حضرات بھی بتائیں, بچوں کو سلیبس میں شامل کر دیا جائے. تو اگر سارا ہوگا تو پھر لوگ ذہنی طور پہ تیار ہوں گے, تو پھر ڈیفینیٹلی وہ اس کو فالو کریں گے. تو انشاءاللہ جب اس کو فالو کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گی. کیونکہ ایک کام جو دنیا کے آپ سمجھ لیں میجورٹی کنٹریز نے, آپ سمجھ لیں کہ 99% کنٹریز نے کر لیا ہے, تو پاکستان جیسے کنٹری جس کا اتنا آپ سمجھ لیں اکنامکس ہے, چیزیں ہیں, لوگ پڑھے لکھے ہیں, کھانا پینے کی چیزیں ہیں, کوئی قحط نہیں پڑا رہتا ہر وقت, یہاں پہ قحط سالی نہیں آتی, یا بہت زیادہ زلزلے نہیں آتے, طوفان نہیں آتے. تو اس طرح کے ملک میں بھی ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں, صرف تھوڑی سی ول پاور چاہیے ہمیں. صحیح سر, تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب پولیو کے خاتمے میں سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت کیا ہے؟ دیکھیں پولیو کے خاتمے میں سب سے بڑی رکاوٹ تو یہی ہے کہ ہمارے ملک سے بھی آپ نے پہلے کہا کہ 38 ملین یعنی 3-3.5-4 کروڑ پاکستان میں بچے, یہاں لاہور میں 22-23 لاکھ بچے ہیں, ان کو پلانا ہوتا ہے. اب بہت سارے پیرنٹس کا ابھی بھی ہوتا ہے کہ وہ لاپرواہی کرتے ہیں, کیجول ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں اچھا جی بچہ ہمارا بازار گیا کوئی بات نہیں, بچہ گھر میں سویا ہوتا ہے, وہ ٹیم آتی ہے وہ کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں. اب اگر اس طرح کرتے کرتے اگر دیکھیں 23 لاکھ میں سے 1% کو بھی گنا جائے تو 22-23 ہزار کی بن جاتے ہیں. اگر اتنا بھی بچے مس ہو جائیں 5,000 10,000 تھوڑے سے مس ہو جائیں بچے, تو ان پہ کسی طرح سے اگر وائرس آ جائے گا تو اس کا سائیکل بریک نہیں ہوگا, وہ سرکولیٹ کرتا رہے گا, اور پھر جس کی قوت مطابق کم ہوگی, جس میں ویکسینیشن یا امیونائزیشن کا اسٹیٹس اس کا اچھا نہیں ہوگا, اگر اس پہ جائے گا تو اس کو وہ بیماری کر دے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, بے حد شکریہ, آپ نے پولیو کے حوالے سے اویئرنیس ہمیں دی, آپ سے بہت اچھی گفتگو رہی. ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے ہوگا, اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت اللہ نے کے بعد.